वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और जिस तरह से आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हमारा शो है, तो हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार आरजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं FM 98 से, और बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल मज़ेदार सी गपशप रहेगी क्योंकि रेडियो हम सब जानते हैं इट्स अ वेरी बिग मीडियम। और एक ज़माने में सिर्फ रेडियो ही हुआ करता था जो हर तरह से अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस कराना, किसी कोई भी चीज़ हो वो सामने लेकर आना, लोगों को चीज़ों के बारे में बताना। और एक होता था कि पहले सिर्फ एक आवाज़ ही हमें सुनाई देती थी। अब तो खैर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर गई हमारी ये डिफरेंट इंडस्ट्री, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो की अपनी एक जगह है, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और रेडियो पहले कहाँ था और अब कहाँ है उस चीज़ को भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ। सबसे पहले आरजे हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं, रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप आज तशरीफ़ लेकर आए। बड़ा अच्छा मज़ेदार सा टॉपिक है, तो अच्छा रहेगा आपके साथ गपशप का सिलसिला। इसी के साथ हमारे साथ एक और हमारी जो वीजे मौजूद हैं, फातिमा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपका भी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। एग्जैक्टली। एंड हमारे साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं, काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं वो भी एक बड़े ज़बरदस्त से आरजे हैं, तसव्वुर ज़मान बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू कि आज इस मौके पे आप सब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, और थोड़ा सा रेडियो का अब आज हम डिस्कस करेंगे। हर कोई रेडियो के हवाले से बहुत कुछ जानता है, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं और उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता, और कुछ आवाज़ें उनको बिल्कुल इस तरह से अंदर दिलों में बैठी हुई हैं सिर्फ रेडियो की वजह से। तो सबसे पहले मैं तसव्वुर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम रेडियो की हिस्ट्री के हवाले से बात करें, उसकी एक तारीख़ी सिनेरियो को देखें, पस मंज़र को देखें, तो वो क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बल्कि हम सब दोस्तों के लिए, कि रेडियो के हवाले से हम कुछ बात कर पाएँ। रेडियो की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, तवील सफ़र नहीं है इसका, 125 साल पुरानी तारीख़ है इसकी। मार्कोनी का नाम हम सब ने सुना हुआ है। डेफिनेटली 1895 की बात है कि पहली बार रेडियो से मुतारिफ़ हुए। तारीख़ पे अगर हम गुफ्तगू करें तो ग़ालिबन कई घंटे दरकार होंगे कि किस तरह ये अपनी हियत, अपनी शक्ल, अपनी असर पजीरी में इजाफ़ा करता रहा है। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तारीख़ से मुतालिक बात करूँ तो पाकिस्तान की तारीख़ और रेडियो पाकिस्तान की, रेडियो की तारीख़ बिल्कुल एक सी है। पहली बार हमें ये नवीद, हमें ये खुशखबरी मिली रेडियो ही के थ्रू कि रेडियो पाकिस्तान है। तो हर पाकिस्तानी का दिल रेडियो के साथ आप यूँ कह लीजिए कि एक सा धड़कता है, और ये उन लोगों का मीडियम है कि जो पढ़ नहीं सकते या जो लोग देख नहीं सकते, या मेरे ख़्याल में अब वक्त के साथ साथ हम अगर देखें जिस कदर हम मसरूफ़ हो गए हैं, तो जो पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है, वो भी रेडियो ही सुनना चाहेगा। आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, वहाँ पे अब भी सबसे मौसर तरीन जो मीडियम है वो रेडियो ही है। बिल्कुल। आप जंग व जदल के वाक़यात को देखिए तो उसमें भी जितना प्रोपेगेंडा रेडियो पे हुआ, आप उसको अच्छे माना में लें या बुरे माना में, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप देखें कि दूसरी जंग अज़ीम में भी रेडियो ने बड़ा अहम किरदार अदा किया उन लोगों के हक़ में कि जो हार रहे थे। इत्तेहादी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी वो हार जीत में बदल गई कि लोगों को ये तासुर दिया जा रहा था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छी तरह दिफा कर रहे हैं अपने मुल्क का। रेडियो की तारीख़ अपनी जगह, लेकिन रेडियो वक्त के साथ साथ जो बदलाव के मराहिल से गुजरता रहा। मैं इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त भी बहुत ही एक ऐसे रेडियो से वाबस्ता हूँ कि जो दोस्ती की अलामत है, पाक चीन दोस्ती की अलामत, FM 98 दोस्ती चैनल। लेकिन जो तकाज़े थोड़े से बदल गए हैं कि अब रेडियो दिखाई भी देता है, अब रेडियो पढ़ा भी जाता है। तो वो जो एक शहर था, वो जो एक रेडियो को सुन के एक तख़य्युलाती दुनिया में हम खो जाया करते थे, वो उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख़्याल में रेडियो ने इस वक्त माजी करीब में जो शक्ल तब्दील की है, उससे बाज़ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं मुतफ़िक़ नहीं है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ रेडियो की एक अपनी ख़ासियत है वो तो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल है। जो आप कह रहे हैं कि अब उसकी शक्ल भी है, लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रेडियो को उसी अंदाज में लिया जाता है जिस तरह से उसने आगाज़ लिया। कोई शक नहीं, आपका इब्लाग का जो ज़रिया है रेडियो,
آپ کہیں صحرا میں ہیں, آپ پہاڑوں میں, خاص طور پہ ہمارے جو فورسز کی, میں نے وہی جنگ کا ذکر اس میں بہت ہو رہا ہے, لیکن امن کی غرض سے یا امن کو قائم رکھنے کے لیے بھی بعض اوقات آپ کو دور دراز سرحدات پہ مامور رہنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں یا افسران ہیں وہ اس کو سنتے ہیں, جو مزدور طبقہ ہے جو رات کو, اور صرف یہ نہیں کہ سرحدات پہ بلکہ ملک کے اندر بھی بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن کی انجام دہی میں آپ کو جاگنا پڑتا ہے, تو یہ ریڈیو ہے جو آپ کو آگاہ رکھتا ہے یا آپ کو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے. یا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیغام رسانی کے لیے بھی ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں, اپنے گھر کو پیغام پہنچانا ہے. ہم بلکہ کاشف رضوان صاحب سے بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم جب ریڈیو شوز کرتے ہیں یا رات گئے کو پروگرام کر رہے ہوں تو اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر میں یہ میسج پہنچا دیجیے, اور یہ میں سلام کہہ رہا ہوں اپنے گاؤں کے باسیوں کو, اپنے گھر والوں کو, میں خیریت سے ہوں. تو یقیناً ریڈیو کی اہمیت اپنے آپ کو ایک عام انسان اپنی ایکسپریشنز دینے کی اس سے اس میڈیم کو بھی چوز کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات کرنے کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک جو انداز ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. میں وہ ایک شعر اکثر پڑھا کرتا تھا اور وہ ایسا ہی ہے کہ تم سے ایسے ہو گیا ہے رابطہ دیکھے بغیر, جس طرح ہم سانس لیتے ہیں ہوا دیکھے بغیر. واہ, تو ہم یہ ریڈیو اور لسنرز کا تعلق تو پھر ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, جو آپ نے اس بارے میں بات کی میں اس کو تھوڑا سا لے کر رضوان صاحب کی طرف آؤں گی کہ اب جو کرنٹ سینیریو ہے, ریڈیو کو کس انداز میں, کس شکل میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, ریڈیو میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, تو آج کل کے زمانے میں آپ ریڈیو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جس طرح تصور بھائی کہہ رہے تھے کہ چینج ہو گیا, ریڈیو نظر آنا شروع ہو گیا ہے, وہ ایک جو فاصلہ تھا نا سننے والوں میں اور بولنے والوں میں, اس میں کافی وہ فاصلہ ختم ہو گیا, وہ چام ختم ہو گیا. یہ ایک چیز ہے جو کہ ماڈرنزم میں یا پھر نئے دور میں تبدیل ہوئی ہے. ورنہ جیسے وہ ذکر کر رہے تھے کہ دور دراز سنا جاتا ہے, بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کہ سیکیورٹی کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں شہروں میں اپنے گاؤں سے آئے ہوتے ہیں, وہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے ریڈیو سنتے ہیں اور پھر آئیڈیالائز کرتے ہیں چیزوں کو. صحیح. ابھی اس دور میں ریڈیو ایجوکیٹ کر رہا ہے, لوگوں کو انفارم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ انٹرٹین کر رہا ہے. ہر موضوع پہ بات ہو گئی ہے. بہت سارے ایسے موضوعات تھے پہلے جن کے اوپر شاید نہ سوال ہوتا تھا نہ بات ہوتی, لیکن ریڈیو نے تھوڑا سا لوگوں کو اوپن کیا ہے, اوپننس آئی ہے, لوگ بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. ہر طرح کی چیز سامنے ڈسکس ہو سکتی ہے. اس کے اوپر آپ مختلف جو ایک ہم انٹالرنٹ کائنڈ آف سوسائٹی کہتے ہیں نا کہ ہم بات برداشت نہیں کرتے, لیکن شاید سب سے زیادہ برداشت ہمارے اندر ہے. ہم ہر طرح کی بات بھی سن لیتے ہیں, ہر طرح کی بات کو جواب بھی دے دیتے ہیں, اور بہت ساری باتیں سن کے ان کو اگنور بھی کر دیتے ہیں کہ خیر ہے, ان کو پتہ نہیں ہے شاید اس لیے بات کریں, یا پھر جس کا جو دل میں آتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. تو ہم ٹالرنٹ ہیں, ہمارے اندر برداشت ہے, اور تو یہ ہمیں ریڈیو نے سکھایا ہے. صحیح. اور ایک چیز ریڈیو کی جو ہمیشہ سے تھا کہ ہماری اردو زبان کو جو ہے بہت زیادہ فروغ دیا ہے, تلفظ کے اوپر بڑا ایمفسائز ہوتا تھا, انداز بیاں جو ہوتا تھا وہ آپ کا بڑا پراپر اور اچھا تھا. تو وہ کس طرح سے اب اس میں بھی چینجز آئی ہیں یا وہ ویسے ہی چل رہا ہے؟ اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا تبدیلی آ گئی ہے. اچھا. پہلے جو شرط ہوتی تھی براڈ کاسٹ کے لیے یا پھر ریڈیو پہ مخاطب ہونے کے لیے, قومی نشریاتی رابطے پہ یا پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پاکستان پہ, تو یہی ہوتا تھا کہ آپ نے جو صرف اردو کے الفاظ ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, آپ نے انگریزی کا یا کسی اور زبان کا جو مستعار لیا ہوا لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرنا. تو اس میں حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ آپ اپنا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں, اپنا بھی صحیح لفظ, اپنا بھی صحیح لفظ, اور وہ جو تلفظ ہے ہر لفظ کا وہ بھی. اور اس کے بعد پھر شاید یہ ہوا کہ بہت زیادہ ریڈیو اسٹیشنز پر جیسے آرجز اویلیبل ہو گئے یا پھر براڈ کاسٹرز اویلیبل ہو گئے, سوشل میڈیا کے ذریعے فاصلے ختم ہو گئے, تو لوگوں کی ایکسیس آسان ہو گئی. ہمارے جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں, ریڈیو کے ہوں یا ٹی وی کے ہوں یا براڈ کاسٹرز ہیں, ان سے پوچھیں, ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا عرصہ لگا تھا, ہم نے اتنے چکر لگائے تھے, ہمیں تو پروڈیوسرز کے نام تک نہیں پتا ہوتے تھے, ہمیں اسٹوڈیوز کا نہیں پتا تھا کہاں ہے اسٹوڈیو. اب تو خیر گھر میں آپ اپنے موبائل فون سے سامنے رکھیں اور اپنا اسٹوڈیو بنائیں اور لائیو ہو جائیں. تو کون آپ کو سکھا رہا ہے کون نہیں سکھا رہا, کافی فرق آ گیا اس کا. اب وہ شاید جو محنت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ تھوڑی سی, ہاں ایگزیکٹلی, وہ اب ماڈریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں گوگل پہ مل جاتی ہیں, یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں, آپ ان سے سیکھ کر آپ بھی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, دین آپ جوائن کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. اچھا, ابھی ریسنٹلی جو ایک تھیم چل رہی ہے ایولیوشن اور انوویشن کے حوالے سے, فاطمہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ریڈیو کی جہاں تک بات کریں گے, ریڈیو کے اندر ایولیوشن اور انوویشن بہت زیادہ آئی ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ صرف اے ایم ماڈیول کے اوپر ریڈیو چلتا تھا, اب وہ ایف ایم پہ آ گیا, اور جیسے ہی ایف ایم پہ آیا اسپیشلی پاکستان میں
नंबर ऑफ रेडियोस बहुत ज़्यादा आ गए और रेडियोस को डाइवर्सिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। ओके, अब नीशेस भी आ गई हैं जहाँ पर आप सुनेंगे कुछ रेडियो चैनल्स हैं जहाँ सिर्फ अंग्रेजी का कंटेंट है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश के गाने प्ले करते हैं, ताकि आप इंटरनेशनली मार्केट को भी कवर कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर सकें। और अपने मुल्क में भी डाइवर्सिटी आ गई है एजुकेशन में ऑब्वियसली, तो फिर उसी तरह के लोगों को आप केटर करते हैं। सही। फिर मासेस के चैनल है, मैसेस के, जो सिर्फ उर्दू में बात करते हैं, उर्दू कंटेंट प्ले करेंगे। उसके अलावा ऐसे भी चैनल्स हैं जो लैंग्वेज बेसिस पे, सर्टन चैनल्स सिर्फ पश्तो पे बेस्ड हैं, उनका कंटेंट भी पश्तो लैंग्वेज में बोला जाता है, गाने भी वो ही प्रमोट करेंगे, सराइकी पे बेस्ड हैं, पंजाबी पे बेस्ड हैं फॉर दैट मैटर। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। इस तरह आपकी हर तरह के लोगों को आप रेडियो के थ्रू केटर कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए फ़र्क रेडियो स्टेशन, उनका कंटेंट बिल्कुल फ़र्क है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल फ़र्क है। मासेस के लिए बिल्कुल फ़र्क कंटेंट प्ले किया जाता है। उसके साथ साथ सिर्फ FM की एज रेडियो को अलग अलग के अलावा रेडियो के टाइम स्लॉट्स को भी अलहदा कर दिया गया है। जो आपके ट्रैफिक आवर्स हैं, जिस तरह शाम का ड्राइव टाइम है या मॉर्निंग ड्राइव टाइम है, उसके हिसाब से आप ऐसा शो क्रिएट करते हैं जो कि हर तरह के लिसनर को केटर करेगा। हर टाइम के लिहाज से वो उस तरह के शो प्लान्ड आपके पास मौजूद होता है। बिल्कुल। फिर हमारे जिस तरह FM 98 स्पेशली पे हमारा सुबह का स्लॉट है जो कि 12 से पहले वाला है, वो सिर्फ खवातीन के लिए केटर किया जाता है। उस पर खवातीन से रिलेटेड रेसिपीज होगी, लेटेस्ट ट्रेंड्स हो गए, खवातीन के मसाइल के ऊपर बात की जाती है। और उसी तरह संडे को हमारे स्टेशन पे एक शो किया जाता है, बल्कि हमारे नहीं और भी चैनल्स पे, जो सिर्फ बच्चों के लिए केटर किया जाता है। उस पर स्टोरी टेलिंग है, बच्चे इनवाइट करते हैं, बच्चे ही RJs, छोटे छोटे बच्चे आके वो शो कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह रेडियो के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आई है, इनोवेशन आई है। जिस तरह रिजवान ने कहा कि पहले आप रेडियो सिर्फ सुन सकते थे, अब आपने एक्सेस दे के सोशल मीडिया पे रेडियो को आप देख भी सकते हैं अपने RJs को शो करते हुए। अगर आपके कोई सिंगर्स आए हुए हैं या कोई बड़ी पर्सनैलिटीज़ स्पोर्ट्स के हवाले से आई हैं तो उनको आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह रेडियो में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये वाली जो और ये जो भी आपने बात की कि देख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से RJs का ही कमाल होता है कि वो खुद ही ब्रॉडकास्ट अपने आप को कर रहे होते हैं और पता चल रहा होता है कि हाँ जी कौन गेस्ट आया हुआ है, आप किस तरह से दिख रहे हैं। अब वो पूरी ग्रूमिंग हो गई है। पहले तो मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा कि आप उठे और चले गए, ना पहनने ओढ़ने की कोई टेंशन थी, ना आपकी ग्रूमिंग का कोई इशू था। अब आपको बड़ा फोकस्ड और बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि जी अब हम भी नज़र आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रेट। तो बहुत सारी ऐसी रेडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस करनी है। काशिफ साहब की तरफ भी मैंने जाना है, बहुत चीज़ों को सामने हाईलाइट आप लोगों के लिए करना है, लेकिन फ़िलहाल इस छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब आफ्टर अ ब्रेक। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से आज का हमारा ये पूरा प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। रेडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक और मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ही इज़ ऑल्सो एन RJ, और बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ उनको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने लेकर चलूँगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हैं और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से वो शोज़ भी कंडक्ट करते हैं FM 92.4 से। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अली हमदानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए हमारे आज शो में। एंड बहुत डिफरेंट आपका एक सिनेरियो है रेडियो के हवाले से, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। और जो आपका ये FM है, ये बेसिकली दोस्ती पर बेस्ड है, दोस्ती इसका नाम भी है। तो जो पाक चीन की दोस्ती है जिसे अक्सर फोकस किया जा रहा होता है और बड़ी एक अच्छा एक जेस्चर है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप लोग उन सारी चीज़ों को सबसे टॉप लिस्ट पे रखते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं उसी हवाले से प्रोग्राम्स? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे मधु करने का। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं रिजवान ने, फातिमा ने, जैसा तसव्वुर ने बात की कि रेडियो का जो मीडियम है बुनियादी तौर पे इसकी बहुत बड़ी अहमियत इस तरह से भी है कि ये अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से लोगों के दिलों में घर कर जाता है। ये तो है। अब जब लफ्ज़ हम सुन रहे हैं और जब हम सकाफ़त की बात करते हैं और पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं तो हमें अब वो एलियन नहीं लगते। इस चैनल के तवज्जुह से हो ये रहा है कि हम उनके कुछ लफ्ज़ों को सीख रहे हैं। हम ये भी जान रहे हैं, अपना हमारा पूरा एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से कि चाइना में इस वक्त क्या चल रहा है, वहाँ के ट्रेंड्स क्या हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है।
جب ہم یہ جان لیتے ہیں ایک لسنر کے طور پہ بھی, تو شاید ہمیں اگر کوئی صاحب چینی بول رہے ہیں یا اگر وہ کچھ ایسی جگہ پہ موجود ہے, سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل یقین جانیے ہمیں کچھ لفظ جو ہے وہ سمجھ بھی آنا بھی شروع ہو گئے. ہمارے پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے جس میں 15 منٹ کا ایک سلاٹ ہے جس میں چینی زبان کے جو عام فہم لفظ ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس چینل کے توسط سے بھی اور جگہ پہ بھی میں نے ایک آدھ جگہ اور بھی دیکھا, ریڈیو پاکستان کے علاوہ بھی ایک آدھ جگہ پہ, کہ جہاں پہ چائنیز لینگویج جو ہے اس کے بارے سے بات کی جا رہی ہے. ہمارے چینل میں چونکہ ہم ریڈیو ہم FM 98 کو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایک CRI کا ہمارا سلسلہ پورا چل رہا ہے, تو صرف ثقافت کی بات نہیں ہے, کھیل کی بات ہے, انٹرٹینمنٹ کی بات ہے, پھر ان کے جو سانگز ہیں اب ہمارے کانوں کو ایسا ایسا بھلے معلوم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہم ان کو سن رہے ہیں, ان کا میوزک سنیں, انجوائے کریں. پھر CPAC میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ شاید اس کی بولنے کی کوئی ضرورت ہو, جس انداز سے ہم اس کو جانتے ہیں وہ پورے ایک ٹریڈ روٹ ہے. اس پورے ٹریڈ روٹ پہ آہستہ آہستہ ہمارا چینل بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرے گا, تو وہاں سے گزرنے والے لوگ, وہاں پہ آس پاس رہنے والے لوگ ہمارے چینل کے توسط سے بھی, اور پھر جو ہم جس انداز سے ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں, عام فہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ بات, آئی تھنک یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ ہم نے اور چائنیز گورنمنٹ نے مل کے اٹھایا, کہ جس جگہ پہ آپ نے موجود ہونا ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے اپنی ثقافت کو متعارف کروایا جاتا ہے, اور ہمارے چینل کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب ترقی کی شاہراہیں کھلیں گی اور جب ہم CPAC کا ذکر کریں گے اور پھر گوادر تک پہنچیں گے, تو وہاں پہ پہنچنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ایلین نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, ہم ان کی باتیں بھی پہنچا رہے ہیں, ہم ان کے اقوال بھی پہنچا رہے ہیں, ان کی شخصیات سے متعارف کروا رہے ہیں. تو اب ہمیں آہستہ آہستہ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب چین کے بارے میں شاید زیادہ پتہ ہے پچھلے 5 سالوں کی نسبت. یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے اور جناب بحیرہ عرب سے جو ہے وہ گہری ہے, لیکن اب شاید ہم اس چیز کو فیل بھی کر رہے ہیں, ہمیں فیلرز آہستہ آہستہ سے آنا شروع ہو گئے. وہ جو ایک بیچ میں گیپ ہے وہ کم ایک طرح سے ہوتا چلا جائے گا, ان کے کلچر کو ہم سمجھنا شروع کر دیں گے, ان کی لینگویج کو سمجھنا شروع کر دیں گے, تو میرے خیال سے ریلیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. بالکل ایسی ثقافت کی بات, کلچر کی بات اسی لیے کی جاتی ہے سب سے پہلے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے ایلین نہ ہو, ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم شاید اس چیز کو رسپیکٹ کریں کہ ان کے کلچر میں یہ چلتا ہے یا ہوتا ہے, تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا ہے, بیکاز ہمیں یہ پتا ہے. اس سے ریلیٹڈ بھی پروگرامز آپ لوگ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہوتے, شائع کر رہے ہوتے. بالکل بالکل ہمارے چینل پہ میں جیسے بتایا یہ تصور بھائی وہ پورا ایک پروگرام کرتے ہیں, اور وہ ایک پورا گھنٹے کا سلاٹ ہوتا ہے جس میں بات کی جاتی ہے. دیکھیے پہلے تو CPAC کی افادیت کی بات کی جاتی ہے, پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے, اور چائنا اس کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے, کلیدی رول ہے اس کا. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس پروگرام کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کلچر پہ بات کی جائے, زبان پہ بات کی جائے, ہیپننگز پہ بات کی جائے, اور وہاں پہ ہونے والے ٹرینڈز پہ بات کی جائے, کیونکہ ایک گھنٹے میں ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں, اور ہمیں فیوچر میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارا بڑا اہم رول ہوگا چائنا کا یہاں پہ بھی, اور ہمارا بڑا اہم رول ہوگا CPAC کے حوالے سے. تو اس لیے ان کی بات کی جائے تاکہ آسان ہو جائے, جب وہ یہاں پہ موجود ہوں, باضابطہ CPAC پراپر ایک چل رہا ہو, تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اپنائیت سی فیل ہونا شروع ہو جائے گی ہمیں. صرف پاکستان سے چائنا کے بارے میں شو نہیں, ہمارے اپنے اسٹیشن پہ بیجنگ سے شو ہوتا ہے جو پاکستان میں ایئر کیا جاتا ہے. ہماری اپنی آرجے ہیں ثانیہ, وہ چائنا میں ہیں, تو وہاں سے وہ مارننگ شو کرتی ہیں جو کہ پاکستان میں ایئر ہوتا ہے, تو وہ وہاں سے لائیو چل رہا ہوتا ہے, اور وہ وہاں کی ساری وہاں سے لیٹسٹ ہیپننگز چائنا میں کیا چل رہا ہے, کلچری چائنا میں کیا چل رہا ہے, جس طرح بھی چائنا کا لونر نیو ایئر آنے والا ہے ان کا, تو اس کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں چائنا میں. بلکہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں چائنا میں بلکہ اردو پڑھائی جاتی ہے, اردو سیکھ رہے ہیں لوگ, وہاں پاکستان کا کلچر سیکھ رہے ہیں, یہاں پر ہم ان کے بارے میں جان رہے ہیں چیزیں. تو اٹس اے بوتھ وے, ٹو وے تھنگ. بالکل جی کاشف صاحب نے یہ کہا ایک پروگرام کر رہے ہیں ہم قدم, بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, میں نے آپ سے کہا کہ ماضی میں بھی دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ کام ہوا, چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمجوشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ دوستی جو کہ ثقافت سے معیشت اور دفاع کی جانب بڑھ چکی ہے, تو یہ بہت سے ممالک کو کھٹک رہی ہے, کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک کو بھی, کچھ دور دراز 7 سمندر پار ممالک کی بھی اگر میں بات کروں, تو وہ لوگ, ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اختلاف پیدا کیا جائے, ان کی قربت کو دوری میں بدلا جائے. تو ہمارے دوست ملک نے بھی اور پاکستان نے بھی اس مسئلے کو, اس پروپیگنڈے کو محسوس کرتے ہوئے جو سب سے مؤثر ترین میڈیم ہے, جس ہم نے عرض کیا, ریڈیو کا انتخاب کیا کہ ہم کتنے قریب ہیں, ہم کتنے مزید قریب ہو سکتے ہیں, کس طرح سے مل کے ہم کام کر رہے ہیں, ہماری منزل ایک ہے,
ہمراہی ہیں. اور یہ ریڈیو، اور یہ صرف یہاں سے نہیں، جیسے بھی فاطمہ نے کہا کہ چائنا سے بھی اسی طرح اسی گرم جوشی کا، اسی محبت کا، اسی اپنائیت کا اظہار ہو رہا ہے جو ماضی میں ہماری محبت ان کو ملی، جس طرح سے ایک سپورٹ پاکستان کی طرف سے تھی اوائل میں جب آغاز کے دنوں میں چائنا مشکلات سے دوچار تھا. اور یہ اتنے احسان مند اور احسان کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے ان سے وابستہ ہیں، ان کو وہ بات یاد ہے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آج اگر پاکستان مشکل سے دوچار ہے تو ہم نے پاکستان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ ہم ہر موسم کے دوست ہیں اور ساتھی ہیں. روز بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ شاید کچھ دیر بعد مجھے وہ شعر یاد آئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلاؤ حالانکہ ہر ملک کی جو پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی کو آپ دیکھ لیں تو اپنے مفاد پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ان دو ممالک کو میں یہ دیکھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ جس طرح آپ اپنے دوست کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کچھ معاملات میں بھی کچھ کمپرومائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہ دو ممالک ویسا کچھ کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم دونوں دوستوں نے بات کی ہے، چین نے جو کھلے پن کا مظاہرہ کیا، اوپننس کا، کہ شاید ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر پائے، ہمارے جو پالیسیز بنی، پلانز بنے، ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے. پاکستان کو جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا اس مقام پہ نہیں پہنچا، لیکن چین نے جس طرح سے ایوالو کیا ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، ترقی میں، تمام لوگوں نے محنت کی، کام کیا. اب چین اپنی ترقی میں باقی ملکوں کو شامل کر رہا ہے، اور اس نے جو BRI کا پروجیکٹ کا آغاز کیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، یا پھر CPEC کا آغاز کیا، سب سے پہلے پاکستان سے آغاز کیا، جو پاکستان کو انہوں نے کیا بولتے ہیں اس کو، پائلٹ پروجیکٹ پاکستان میں تھا، پاکستان سے آغاز کیا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ ترقی کریں. ہم نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کیا ہے، اس ایکسپیرینس سے باقی ملک بھی سیکھیں اور پوری دنیا کی ترقی کے لیے کام کریں. ریڈیو اسی کا ایک شاخسانہ ہے. ایگزیکٹلی. اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم انفلوئنس اتنا زیادہ تھا مغرب کا یا باقی دوسری دنیا کا، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو محکوم رکھ کے، محرومیوں میں رکھ کے، صرف اپنے آپ کو اوپر کر کے، ترقی کر کے دوسروں کا اپ نیچا دکھائیں. لیکن چین میں اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ ہم بتائیں کہ ہم ترقی کر چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں، آپ بھی ترقی کریں اور ہم بھی ترقی کریں. تو یہ FM 98 دوستی چینل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم دونوں لوگوں سے جو روابط ہیں ان کو بڑھایا جائے. ایگزیکٹلی ایک آپ کا کنیکشن بلٹ ہو رہا ہے اس طرح سے دو بڑے بڑے ملکوں کے بیچ میں. تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ FM چل رہا ہے اور یہ جو دوستی بڑھ رہی ہے آگے اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی. اور وہ جو ایک گیپ تھا، جو ایک ایلین نے بتائی تھی کاشف نے، کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیں وہی لگے گا کہ جی ہم بھائی بہن ہیں، ہم ایک دوسرے کے ایک ہی فیملی ممبر ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کی دل سے دل کی بات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو انہی باتوں کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتے ہوئے میں علی آپ کی طرف آؤں گی، بیکاز آپ کا میڈیم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، اسی پر آپ کے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا FM ہے یہ کن کن چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے؟ ٹریفک پولیس کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان تک پہنچاتا ہے؟ اچھا، اسلام آباد پولیس میں اگر ہم اپنے چینل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم 92.4 کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم بات کریں فارن جو ریلیشن شپ ہے، ابھی جیسے ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے. ہمارا جو ایشو ہے یا جو ہمارا ایک فوکس ہے، ہماری اپنی عوام ہے. پولیس اور عوام کے مابین میں جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے ہم لوگ کام کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی ٹریفک کے حوالے سے بات کریں، ہمارے ٹریفک کے ساتھ ساتھ کے جو اپ ڈیٹس ہیں ہمارے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پہ ٹریفک زیادہ ہے، ٹریفک جیم ہے، یا یہاں پہ کہیں پہ ڈائیورشن جو ہے وہ دی گئی ہے، تو اس سے اپنے میڈیم کے ذریعے، ہم اپنے ریڈیو کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے اس رستے کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کا جو متبادل رستہ ہے وہ خاص کر وہ جو ٹریفک رولز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ گائیڈنس دینے کے طور پہ اپنے پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک وہ چیز پہنچا سکتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ کیا ٹریفک رولز ہیں، وہ اگر فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ اس طرح سے انہیں فالو. جی ہاں، دیکھیں اب ایک شخص اگر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے یا موٹر بائک چلا رہا ہے تو اس کو کن کن رولز کو فالو کرنا ہے، یہ بھی اگر ہم ساتھ ساتھ اس کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں نا تو اس پہ بڑا وہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں. اور پولیس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ گیپ کو برج کرنا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پولیس آپ کے لیے کیا کر رہی ہے. ہم ان کے اپنے ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں. اچھا، کس انداز میں بتاتے ہیں آپ؟ انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل، انداز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب جب فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ جو بات مجھے بتا رہا ہے وہ میرا اپنا ہے،
मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज कन्वे करते हो, डिलीवर करते हो, तो आपकी जो इमोशंस होती हैं, आपको जो मतलब इनर सेल्फ होता है, वो डेफिनेटली मैटर करता है। और अभी इस्लामाबाद पुलिस के अंदर 22 पुलिस स्टेशन हैं। हर पुलिस स्टेशन के अंदर IG साहब के विजन के मुताबिक एक HRO है, ह्यूमन राइट्स ऑफिसर। वो क्या काम कर रहा है, वो लोगों के पास जाता है, वहाँ जाके लोगों के डिफरेंट जो मतलब कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करता है और उनको जो अपने पुलिस स्टेशन लाने की कोशिश करते हैं। हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, ताकि उनका जो गैप है वो ब्रिज कर सके, हम पे जो उनका ट्रस्ट है वो ज़्यादा हो सके, और मिलकर अवाम और पुलिस, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग है, तो मिलकर अपना काम कर सके और अपने इलाके से जराइम का खात्मा कर सके। हाँ, ये बात हमारा मेन बिल्कुल बिल्कुल। और ज़ाहिर है आपका भी लिंक इतना ज़्यादा है क्योंकि आप तो खुद इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप दोनों वेज देख सकते हैं कि आप आम इंसान की अंदाज में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और एज अ पुलिस ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर भी चीज़ों को गाइड कर सकते हैं लोगों को। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर आप लोग काम करें। थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं रिजवान साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम इस चीज़ पे बात करें कि एजुकेशन का जो रेडियो से ताल्लुक़ है, किस तरह से वो इनिशिएटिव ले रहा है एजुकेशन को प्रमोट करने में और लोगों तक एक जो होती है ना कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? अभी अली हमदानी ने जो बात की है कि ह्यूमन राइट्स ऑफिसर मौजूद होता है हर थाने में, जो कि लोगों के पास जाके गाइड करता है। रेडियो का भी यही काम है। अच्छा, हम ओपनली बात करें, एजुकेशन पे बात करें या फिर अवेयरनेस पे बात करें, लोगों के राइट्स पे बात करें, उनके फ़राइज़ पे बात करें, तो किसी न किसी दिमाग तक, किसी न किसी कान तक रसाई होती है। सही, वो एक बात उस तक पहुंचती है, फिर वो बात उस पूरे ख़ानदान तक पहुंचती है शायद, राइट, कि इसमें ये फ़ायदा है। और कहते हैं ना कि किसी भी बात का आगाज़ करना मुश्किल होता है, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। तो जब पहला कदम उठ जाता है तो फिर उसके बाद सफ़र आसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे, अब ख़ास तौर पर रिसेंटली 2020 में जो पेंडेमिक आया उसके बाद से सुनने को मिलता था रेडियो पे अक्सर कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन के हवाले से कदगने हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर, कि लड़कियों को 8वीं के बाद या मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता। रेडियो ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और उन्होंने इनफॉर्मल वे, गैर रवायती तरीके से ज़हनों को मैच्योर किया, एजुकेट किया, उन्हें बताया अखलाकियात क्या हैं, बात करने का तरीका क्या है, अदब आदाब क्या हैं, बड़े से बात कैसे करनी है, छोटे से बात कैसे करनी है, गुस्से में आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या आपने छोटों से प्यार से शफकत से कैसे पेश आना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें तालीम सिखाती कर रही है हर लिहाज से। ये तरबियत है जो रेडियो कर रहा है या फिर हम इस मीडियम के जरिए करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के दरमियान से रास्ता निकालते हुए रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं। आप कामयाब हैं किस हद तक, ये भी बताइएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा रेडियो जो है, चाहे वो किसी भी FM से उनका ताल्लुक़ है, किसी भी शॉर्ट वेव या मीडियम वेव से ताल्लुक़ है, जो बात करते हैं वो बात बेमकसद नहीं होती। हम इतने बड़े कैनवस पे बात कर रहे होते हैं, कौन कहाँ सुन रहा है, किस कंडीशन में हमें सुन रहा है, हाँ, और कितना असर कर रहा है उसके ऊपर। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि रेडियो की तरफ आने का मेरा जो अपना ज़ाती मकसद था या फिर इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था, वो यही था। ज़बान तालिब इल्मी में नताइज आने से पहले शदीद परेशानी, पता नहीं क्या नताइज आ जाएंगे और तालीम आगे होगी या नहीं, घर में क्या रिएक्शन आएगा। रेडियो से आवाज़ सुनी थी, अच्छा, कि वक्त ये गुजर जाएगा और जो कल सुबह आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। सही, उसमें आपके मकासद ही डिफरेंट होंगे। आने वाली ज़िंदगी में काम ही, जो इंसान से काम लिया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये चीज़ जिसने मोटिवेट किया था, यही वो पैगाम था कि आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, आप होप देते हैं, और रेडियो होप देता है आपको, चाहे वो सैलाब की सूरत हाल हो, वो दहशतगर्दी हो, वो पेंडेमिक हो, किसी भी सिचुएशन में। जैसे तसव्वुर भाई जिक्र कर रहे थे जंग का, और उसमें अपने जवानों का हौसला बुलंद रखने के लिए सन 65 की जंग में मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां के गीत किस तरह से उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। तो रेडियो होप देता है, आपको जीने की उम्मीद देता है, आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। हाँ, सही बात है। अगर हम क्रिकेट मैच की कंडीशन देख लेते तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब रेडियो सुन रहे होते हैं तो शायद जो कमेंटेटर्स की जो गुफ्तगू होती है उससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। काशिफ भाई बताएंगे, कुछ कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी नॉर्मल कंडीशन को जो है वो इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं, उन्हें कहते हैं पता नहीं अब गया मैच, अब गया। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बिल्कुल अब आप आ ही जाती हूँ आपके ऊपर, और जाहिर सी बात है बड़ा एक आपका अच्छा लिंक है खेल के मैदान से और
کھلاڑیوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ریڈیو پروموٹ کر رہا ہے کھیل کو اور کھلاڑی کو, اس کا ریلیشن شپ کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیے میں پاکستان کے کچھ لیجنڈز کا ذکر کروں. جب پاکستان کا قیام ہوا, پھر کرکٹ کی بات کروں, میں ہاکی کی بات کروں, تو ہمیں سے بہت سارے یہاں پہ ایسے نام ہیں جن کو ہم نے آج تک کھیلتے ہوئے سنا نہیں ہے. عبدالحفیظ کاردار صاحب ہمارے پہلے کپتان رہتے, کتنوں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا. یا میں ہاکی کی اگر پاکستان کے پہلے اولمپک گولڈ میڈل کی طرف جاؤں تو کتنوں نے اس دن ٹی وی پہ دیکھ لیا ہوگا, شاید پاکستان میں ٹیلی ویژن تب تھا بھی نہیں. تو جب ریڈیو کی بات ہم کرتے ہیں تو جس آواز نے وہ میچ ہمارے کانوں تک پہنچایا, اس نے اس کا ایک ایک جز جو ہے وہ ہم تک پہنچایا. کہ بالر بھاگا, امپائر کو کراس کی, جو ایک روایت ہے, بالر بھاگا, امپائر کو ہم کراس امیجن آنکھیں بند کر کے شروع ہو گئے کرنے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. ویسے دیکھیے اس سارے پروسیس میں کیا ہوا کہ ہمارے ذہن کا ویژن تھوڑا بڑا ہوا. جس نے ریڈیو سنا ہے نا, اس کو تصوراتی دنیا کو سمجھنے کی بھی, اس میں رہنے کی بھی, اور اس میں سے نتائج اخذ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اور وہ اپنے ذہن کو مثبت انداز سے لے کے چل بھی سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں اس آواز کے ذریعے سے جو سن رہا ہوں میں اپنی دنیا کو حسین کر سکتا ہوں. بالکل, اور ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. پھر ہمارا جو آغاز کے کچھ سال ہیں اس میں اس ریڈیو نے ہی ہمارے لیے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بنائی ہیں, جس کی اب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فقدان ہو گیا, کیونکہ اب دیکھنا شروع ہو گئے نا ہم زیادہ, اور دیکھتے ہیں تو تنقید بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے. کہ جب ہم دیکھ نہیں سکتے تھے تو ہمارے سیلیبریٹیز بنتی تھی. عبدالحفیظ کاردار صاحب بنے, فضل محمود صاحب بنے. میں ہاکی میں آؤں تو ہمارے جناب ہاکی کے آغاز میں اختر رسول, اور اس سے پرانی جتنی بھی جنریشن ہے. پھر میں اسکواش کی دنیا میں آؤں تو ہاشم خان, روشن خان, یہ ساری جو ہماری جنریشن ہے. عبدالخالق کا میں ایتھلیٹس میں ذکر کرتا ہوں, ان کا ذکر کروں گا. ہم میں سے کسی نے بھی دیکھا نہ ہو, لائیو تو شاید نہ ہی دیکھا ہو, اور ریکارڈنگز بھی چیدہ ہی ملتی ہیں. تو لیکن جب وہ پرفارم کر رہے تھے تو, اور جب ریڈیو پہ بیٹھے صاحب ان لفظوں کے ذریعے سے اس منظر کشی کر رہے تھے اور ہم تک پہنچا رہے تھے, تو ہمارے نزدیک, وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ جو کھلاڑی تھا, یہ وہ سیلیبریٹی ایک دیوتا کی مانند تھا, نہ جانے کیا کر رہا ہے میدان میں, اور ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو کا بہت بڑا رول ہے کہ اس نے آغاز میں پاکستان میں, کھیل نہیں ہر جگہ پہ, اس نے ہیرو کریٹ کیے, اور ان ہیروز کی شاید ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہ بڑے پازیٹیو ہیروز تھے. ان کے وہ اب یہ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کے میرے استعمال کرنے والے, وہ اس میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس ہیرو کا فلانی جگہ پہ چالان ہو گیا تو ایک دم سے اس کا رتبہ نیچے کر دیا جائے. وہ جو ہیرو بنائے گئے ریڈیو سے, وہ اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے, اور ہم اس شعبے تک ہی اس کے جو ہے وہ محدود کر دیا کرتے تھے. شعبے کی کارکردگی سے ہی ان کو جو ہے اس شعبے تک محدود کر کے ہم کہتے تھے یہ ہمارا اس شعبے کا ہیرو ہے, چاہے وہ کھیل ہو, ثقافت ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, سنگر ہو, ڈراما آرٹسٹ ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس ریڈیو نے بنایا. اور پھر ہم نے اس ریڈیو کے اس بنائے ہوئے پیکر کو, ایک ہیرو کو ہم نے مانا, اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ اس دور میں ڈراما میں یا میوزک میں یا کھیل میں جو ہیرو بنا تھا وہ آج تک ہمارا ہیرو ہے. یہ تو اس کو ہم ڈاؤن نہیں کر سکے پھر کسی بھی انداز سے. بالکل. یہ تھوڑا سا آگے علی آپ کی طرف لے کر آؤں گی, جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی ٹریفک پولیس کے حوالے سے آپ مختلف پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پروگرامز اسٹارٹ کیے اس وقت سے لے کر اب تک لوگوں کو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ چیز اثر ہوئی ہے, لوگوں میں چینج آنا شروع ہوا ہے, آپ کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا انہوں نے شروع کیا ہے, کس طرح سے ایک ہوتا ہے نا اثر انداز ہونا آپ کی بات کا, وہ آپ نے دیکھا جو ہوتے ہوئے اس چیز کو؟ جی بالکل دیکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے کنٹینیوس بیسس پہ ان تک میسج ڈیلیور کیا جا رہا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی وہ رسپونڈ ہماری قوم کرتی ہے. دیکھیں بچہ بھی ہے نا, اگر آپ اس کو ایک کام, اگر اس کو یہ نہ بتائیں کہ یو آر سپوز ٹو ڈو دس تھنگ, آپ اس کو صرف اپنے ایکٹ سے, یا اگر آپ اس کو صرف ایک چیز اس کے مائنڈ, اس کی جو مطلب وہ اس کو آپ انڈلج کرتے جائیں کہ یو آر سپوز ٹو ڈو دس تھنگ, تو وہ آٹومیٹکلی اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کچھ ہمارے یہاں اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں, راولپنڈی سے جو ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد میں جیسے انٹر کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ہمیں قانون کی زیادہ پاسداری کر, دس از دا فیکٹ, الرٹ ہو جاتے ہیں, سیٹ بیلٹس آ جاتی ہیں, کیونکہ ان کو آٹومیٹک, کیونکہ ساتھ ساتھ ایک ان کو میسج کنوے کیا جا رہا ہے. اور ہماری اسلام آباد پولیس کا اس میں اپنا بہت اہم کردار بھی ہے. کمال چالان کا ہے یا ریڈیو کا؟ نہیں, ریڈیو کا. اس کا ریزن کیمرے کی آنکھ کا ہے. اس میں کیمرے کی آنکھ کا بھی ہے, اور سیکنڈلی ہمارے لوگوں کو اس چیز کی بالکل آگہی ہے کہ یہاں پر اگر ان کو روکا جائے گا, اگر وہ اس کی وائلیشن کریں تو ان کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پینلائز کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بھی آئی جی صاحب کو جو ویژن ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ان کو سلام, پھر کلام. پہلے سلام کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس واز یور فالٹ,
اور یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک میسج کنوے کرتے ہیں تو یو آر سپوز ٹو کٹ آف دا چلان ایز ویل. نہیں, آپ اس کو سمجھائیں. اگر وہ چیز کو دیکھتے ہیں, اگر آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا, تو لیٹ ہم گو. اس کا بڑا اچھا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ کسی کو روکتے ہیں, اس کو آپ بتاتے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میرے اس بات کو سمجھ رہا ہے, تو لیٹ ہم گو. نیکسٹ ٹائم وہ کام نہیں کرے گا. کیونکہ وہ سر یہ کیسے فیل دلوانی ہے پولیس والے کو کہ میں سمجھ گیا اور میں چالان سے بچ جاؤں. یہ کوئی مجھے طریقہ بتائیے تھوڑا سا ذرا. یہ ہم سب کو ہی بتائیے. بات کر رہے ہیں, میں کیسے آپ کو فیل دلاؤں کہ بھائی مجھے سمجھ آ گئی. وہ پتہ ہے یہ باڈی لینگویج سے فیل آ جاتی ہے, اور چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. فیل آ جاتی ہے کہ آپ واقعی میں سچ کہہ رہے ہیں, اب نیکسٹ ٹائم کریں گے نہیں کریں گے. پولیس والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ آدھی مجرم ہے, پہلی دفعہ اس نے ظلم کیا. علی کی بات تھوڑی سی اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ انزائٹی یا جلد بازی اتنی زیادہ ہے, پریشانی میں ڈرائیو کر رہے ہیں. پریشانی میں ایگزیکٹلی. ایک رویہ جو میں نے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا دیکھا ہے, جو تبدیل ہوا, جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا, وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے, سگنل توڑا ہے یا وائلیشن کی ہے, ریش ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آپ کو روکیں گے تو آپ سے پہلے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اپنے کاغذات دے دیں, آپ کا چالان کاٹ, یہ آپ نے کیا کیوں, یہ وجہ پوچھیں گے. نہیں, وہ آپ سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ خیریت سے ہیں, آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے, طبیعت تو خراب نہیں ہے. ہاں, اگر سب کچھ ٹھیک ہے پھر پوچھیں گے آپ بتائیں جی آپ کو کیا پرابلم کیا ہے, آپ نے ایسے کیوں کیا. آپ نے خود تو آپ رسک لیا, آپ نے باقی جو روڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کی لائف کو انڈینجر کیا. بالکل, تو یہ ایک اچھا رویہ تبدیلی جو ہے, لیکن آپ کی عادتیں ٹھیک نہیں ہے تو پھر چلان ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے کہ پہلے خیریت دریافت کرنا, کہ آپ کسی ٹینشن میں ڈرائیو تو نہیں کریں, یہ ایک اچھا. اور آپ کے بات کرنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, اگر آپ اوپر سے حاوی ہو رہے ہیں اور غصے میں ایک دم سے آ رہے ہیں, تو پھر obviously پھر جو ٹریفک پولیس ہے وہ تو پھر کہے گا نا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہے اس بندے میں, یہ ٹھیک نہیں تھا, اس کو پتا تھا میں غلطی کر رہا ہوں پھر بھی اس نے کی ہے. تو وہ پتہ چل جاتا ہے. آپ کی طرف آؤں گی تصور, یہ بتائیے گا جو ایک ثقافت ہوتی ہے, تہذیب ہوتی ہے, اس کو آپ ریڈیو سے کیسے لنک کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں یہ کیسے جو ہے وہ اس کا جذبہ پیدا مزید کر سکتے ہیں؟ اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو اس میں تو اہم کردار ریڈیو ہی نے ادا کیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس بھی شے یا کسی بھی عمل کے حوالے سے ہم دن منا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو یا تو اجاگر کر رہے ہیں یا اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں, جو کہ کم ہو چکا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ریڈیو کے حوالے سے تو خاص طور پہ کاشف صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنے سپورٹس کے شعبے کو کور کرتے ہوئے, آپ ہمارے ادب کو, ثقافت کو, ہماری زبان کو, سبھی کچھ کو آپ دیکھیے تو اس کو نکھارنے میں, اس کی ترویج میں, اسے عام لوگوں تک پہنچانے میں, تہذیب یافتہ معاشرے کی جو ایک اساس ہوا کرتی ہے, ریڈیو نے اور ریڈیو پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب تک اس طرح کے کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اب شاید ریڈیو اس طرح سے توجہ کا مرکز ان حوالوں سے نہیں رہا. ثقافت کے حوالے سے ایک بڑی خاص ایک پروڈکشن یا پیشکش ریڈیو کی ہوا کرتی تھی, ریڈیو ڈرامہ کہیں کھو گیا ہے. اچھا, اس میں تلخ حقائق کو بیان کیا جاتا تھا لیکن بڑے بہترین شستہ و شائستہ انداز میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ برائی کو برے انداز میں ہی ظاہر کریں. اچھا, اب ہمیں کیونکہ ہر چیز دکھنی چاہیے اور وہ شے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کر دے, حالانکہ اچھا کم بجٹ میں آپ بہت کام کر لیا کرتے تھے, لیکن کم از کم اتنا بجٹ تو ہو. ہمارے اسکرپٹ پہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی, کیونکہ جو اسکرپٹ رائٹر پہلے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام, اشفاق صاحب, انور مقصود صاحب پہ لکھتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ. آپ ہمارے میوزک میں آپ دیکھیے, اب افسوس یہ ہے کہ اب گانا دیکھا جاتا ہے, سنا نہیں جاتا. ریڈیو نے گانا سننا سکھایا کہ آپ سنیں, آواز کو سنیں. شاعری آپ نے سنی, آپ نے کلام پہ توجہ دی. اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ گانا آپ کو دکھ کیا, اس میں کیا ویژولز کیا چل رہے ہیں, اس میں دکھایا کیا جا رہا ہے. وہی نا, بیسیکلی سنگرز کو پیدا کرنا ہی ریڈیو کی طرف سے جو ہے وہ مہدی حسن خان صاحب, نصرت علی خان صاحب, جتنے ہمارے بڑے بڑے نام ہیں. اب عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان کا تحفظ کرنا ہے, آپ نے علاقائی زبانوں کو باقی رکھنا ہے, تو آپ نے ریڈیو سٹیشنز کو بڑھانا ہوگا. اور اس پہ کوئی اتنا سرمایہ نہیں لگتا. آپ کے پرنٹ میڈیا پہ یا آپ کے الیکٹرانک میڈیم میں, اگر ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں تو اس پہ آپ کو بہت سے لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے. اب جیسے فاطمہ صاحب ابھی کہہ رہی تھیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ریڈیو جیسے اے ایم سے ایف ایم پہ آیا, پھر کمیونٹی ریڈیوز ہیں, پھر آپ کیمپس ریڈیوز کو دیکھ لیں یونیورسٹی میں جس طرح سے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ہر خطے, ہمارے پختونوں کی اپنی ثقافت ہے, پنجابیوں کی, کشمیری ہمارا یہاں پہ ایک ماشاءاللہ, گلگت بلتستان, آپ نام لیتے چلے جائیں. تو یہ ریڈیو ہے جو اس زبان کو بھی باقی رکھے گا,
ان مقامی شعراء کو موقع دے گا کہ وہ آئیں اس ادب کو پیش کریں. اور میں یہاں پہ کئی ہمارے بڑے شعراء کرام، بلکہ احمد فراز صاحب کا اس حوالے سے ایک انٹرویو موجود ہے کہ وہ جب تک آپ اپنی علاقائی زبانوں پہ توجہ نہیں دیں گے آپ کی اردو مزید پروان نہیں چڑھ سکتی، کہ اردو اسی طرح باقی زبانوں سے مل کے بنی ہے. تو ثقافت تو لازم ہے کہ آپ ریڈیو پہ ہی آپ اس ثقافت کا اظہار کریں، بتائیں. آپ اور ساری چیزیں جڑی ہیں زبان سے. صحیح. جیسے کہ حوالہ دے رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ بڑے منجے ہوئے ہمارے دوست ہیں ریڈیو کے کہ وہ آپ نے ریڈیو سے جب بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے. مجھے اب بات کرتے ہوئے میں ریڈیو سے متعلق بات کر رہا ہوں تو بہت سوچ سوچ کے بولنا پڑ رہا ہے کہ سننے والے اور ریڈیو کے براڈ کاسٹرز کہیں گے ریڈیو پہ یہ آدمی بات کر رہا ہے، یہ ریڈیو سے متعلق رہا ہے، یہ تو کہیں یہ غلط بات تو نہیں کر رہا، الفاظ کا چناؤ ٹھیک سے کر رہا ہے. کس طرح ہم ریڈیو پہ، بلکہ اب بھی ریڈیو پاکستان سے جب مخاطب ہوتے ہیں ہم ریڈیو پاکستان سے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، سب کو پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ میں اپنی انفرادیت یہ چیزیں نہیں، ہمیں ادب آداب سکھائے گا. تو ثقافت کو اگر آپ نے باقی رکھنا ہے، ثقافت کو مزید بہتر انداز میں نکھار کے دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اس میں ریڈیو، کیونکہ جب آپ نے ہماری تربیت ہی نہ کی، ہم اس ثقافت کو، کیونکہ اب آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، آپ روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے دنیا جہاں، آپ کو اپنی زبان کا، اپنی ثقافت کا، اپنی تہذیب کا خود نہیں پتا. بالکل وہی بیسک جو ہماری تربیت ہے وہ وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے کہ ریڈیو سے جب بھی آپ کو جو بھی کام کرنا پڑے یا پڑے گا، اب شاید کم ہو گیا، وہ خالص کرنا پڑتا تھا. وہ خالص اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے پاس باقی انگریڈینٹس نہیں موجود کہ جن کو ملا ملو کے آپ ایک چیز بنا لیں گے. صحیح. اگر ایک گانے والا ہے تو وہ خالص گانے والا ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ اس کی اچھی خوبصورت شکل دکھا کے، اگر خاتون ہے تو ساڑی دکھا کے، بھائی صاحب ہے تو اچھا سا 2 پیس 3 پیس دکھا کے آپ ایک مکمل ایک بنا لیں گے، اس لیے جو بھی کام تھا وہ خالص تھا. اگر کھیل کی بات کریں گے تو خالص رواں تبصرہ ہوگا تو وہ پہنچے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے 4 گیندیں گزر گئی چلو یار دیکھنے والوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا، نہیں. اگر سنگر ہے، ڈراما ہے، تو آپ کو ایک جو بیک گراؤنڈ وائس آتی ہے اس پہ بھی بڑا کام کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں پہنچے گی سننے والے تک تو وہ اس منظر کشی سے کھو جائے گا، اور وہ ایک دفعہ کھو گیا تو اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے جب بھی ریڈیو سے کام ہوا وہ خالص ہوا. خالص ہوا تو کرنے والے کو بھی محنت کرنی پڑی کہ وہ اس خالص پنے کو اپنے اندر جذب کر سکے. تو اس لیے ریڈیو جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ماضی کی بات کرتے ہیں، ابھی تصور بھائی کا اختلاف بالکل بجا ہے، کیونکہ اب چونکہ دیکھنے میں آ گیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یار اگر میرا جو لب و لہجہ ہے وہ شاید اس پروگرام کے حوالے سے ٹھیک نہ بھی ہو تو کوئی دیکھ کے گزارا کر ہی لے گا، چلو میں تیار ہو کے اچھا چلا جاتا ہوں، گزارا ہو جائے گا. پہلے ایسا میری ایک چیز نہیں تو دوسری چیز کو اٹریکٹ کہی جائے گی لوگوں کو. صحیح بات ہے. جہاں ہم اتنی ساری چیزیں ڈسکس کریں، فاطمہ آپ سے بھی یہی پوچھوں گی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا بھی جو بیسکلی شو ہوتا ہے وہ میوزک سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور ابھی کاشف صاحب نے بتایا کہ سنگرز کی جو بیسک پہچان ہے وہ ریڈیو سے ہی بنتی ہے، کیونکہ آپ سنگر کو ان کی وائس سے، ان کی سنگنگ سے پہچانتے ہیں. اب اگر ہم ٹی وی شوز دیکھیں اور ٹی وی چینلز پہ اگر مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہوتے تو ہمارا فوکس بڑا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. کسی کے کپڑوں پہ فوکس ہے، کسی کی سٹائلنگ پہ فوکس ہے، کسی کے سیٹ پہ فوکس ہے. سنگنگ اور وہ ایک جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ ہمارا کہیں مس ہو جاتا ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ میں ایٹ لیسٹ یہ بلیو کرتی ہوں کہ میوزک انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے اسپیشلی ریڈیو ایک سٹار بناتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ، اور جس میں تصور نے کہا کہ جب آپ ریڈیو پہ کسی کی آواز سنتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس ہوتا ہے اس گانے کو سننے میں، اس گانے کو سر اور تال وہ پتہ چل رہی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ کیسے ہلا رہا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، وہ شکلیں کیسے بنا رہا ہے، تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ریڈیو پہ آپ سوللی اور ہوللی اس صرف گانے کو سنتے ہیں اور اس گانے کو انجوائے کر پاتے ہیں. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے ایز مائی اون ایکسپیرینس ایز این آر جے کہ ایک ریڈیو پہ گانا جتنا زیادہ چلتا ہے اتنا زیادہ وہ پسند کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کی مشہوری آتی ہے. اور ہیمرنگ اس کو ایک لفظ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہیمر کریں گے اس گانے کو آڈینسز کے دماغ میں اتنا زیادہ وہ چلے گا. اب تو اتنا زیادہ ریڈیو چینج ہو گیا ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ریڈیو تھا تو آپ اپنے گھر پہ صرف سیٹ پہ سنتے ہیں. اب ہر گاڑی میں ریڈیو ہے اور ہر کوئی ایکسس، ہر کسی کے پاس ایکسس ہے. بلکہ اب دنیا اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اتنی چیزیں چینج کرتی جا رہی ہیں میوزک کے حوالے سے کہ جب ریڈیو پہ گانا چلتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جتنا زیادہ وہ چلے گا اس کو اتنا زیادہ پسند کیا جائے گا. آرٹسٹ بھی جب اپنا گانا ریلیز کر رہا ہوتا ہے وہ ریڈیو کو اپنے مارکیٹنگ پلان میں ضرور ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ
کہ جتنا زیادہ میرا گانا ریڈیو پہ چلے گا اتنی زیادہ چانسز ہیں میرے گانے کو سکسیس بننے میں. بالکل, کیونکہ ریڈیو میرے خیال سے ایک ایسا میڈیم ہے جو ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے, ایکسیسیبلٹی اس کی ہر جگہ پر ہے, چاہے وہ لوور طبقہ ہے یا مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے. جی کیونکہ بلکہ ہمارے کچھ جو اپنے ریڈیو ٹی وی کے کچھ چینلز ہیں میوزک, وہ ہر طرح کا میوزک یا ہر طرح کا آرٹسٹ نہیں پلے کرتے. ریڈیو پہ البتہ چاہے وہ جس قسم کا آرٹسٹ ہو, چاہے وہ مین اسٹریم ہو یا وہ پہلی دفعہ گانا ریلیز کر رہا ہو یا بالکل ڈفرینٹ آڈینس کو کیٹر کرتا ہو, ہم ہر طرح کا گانا چلائیں گے, ہر طرح کے آرٹسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اور گانے چلاتے ہیں. ٹی وی صرف ان گانوں کو میں فیل کرتی ہوں پاکستان میں کیٹر کرتا ہے جو کہ مین اسٹریم ہوتے ہیں, جن میں کمرشل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, بٹ ریڈیو کا ایسا کیس نہیں ہے. ہم ہر طرح کا گانا, ہر زبان کا گانا, ہر طرح کا آرٹسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ جو فاطمہ بات کری کہ ہر طرح کا گانا ریڈیو پہ چل جاتا ہے, اس کی وجہ بہت سارے ایسے فنکار گلوکار جنہیں گانے کا شوق ہوتا ہے, پہلا گانا بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اب تو ہر چیز کا بجٹ, تصور بھائی کہتے ہیں کہ لو بجٹ میں چیزیں ہو جاتی تھی, اب نہیں ہوتی. اب آپ کو سانگ رائٹر کو پیسے دینے ہیں, اپنے اگر سیشنز پہ اپنے ایڈیٹر کو پیسے دینے ہیں, میوزیشینز ہیں, اگر آپ نے ان کو انگیج کرنا تو ان کو اپنے پیسے دینے ہیں, اپنے سیشن وائز پیسے دینے ہیں. پھر گانا بنانے کے بعد نارملی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے, یا پھر طالب علم, یا پھر گھر میں جو چھوٹے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے, تو انکم اتنی خاص نہیں ہوتی, اپنی پاکٹ منی سے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو گانا تو بنا لیا, اب ٹی وی پہ تب آئے گا جب اس کا ویڈیو بنے گا, ایگزیکٹلی. یوٹیوب پہ بھی تب جائے گا جب اس کا ویڈیو بنے گا, آڈیو تو نہیں جا سکتا. تو ریڈیو وہ میڈیم ہے جو سستے میں بنے ہوئے گانے کو بغیر چارج آڈیو کے ہی تھرو آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو ریڈیو اس کو پلے کر دیتا ہے. دوسری جو فاطمہ بات کری تھی نا کہ یہ ایکسیسیبل ہے, اب ماڈرنزم میں, نئے زمانے میں اسمارٹ فون ہو یا اسمارٹ فون نہ ہو, اس میں ریڈیو ضرور ہے, اور اگر ریڈیو ہر گھر میں موجود ہے, ہر ایرا میں موجود ہے. اب انٹرسٹنگلی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ریڈیو کے حوالے سے ہی, اس میں یہ لکھا تھا کہ اب وہ دور آ چکا ہے. پہلے ایک بڑا سیٹ ہے گھر میں جو یا تو دادا ابو کی ملکیت ہے یا والد صاحب کی ملکیت ہے, اور اس پہ انہیں کی مرضی کے پروگرامز آپ نے سننے ہیں, اور اسی پہ آپ نے خبریں سننی ہیں یا تبصرے سننے ہیں. اب ویب سائٹس ایسی ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے ایف ایمس کام کر رہے ہیں, جتنے شارٹ ویو ریڈیوز کام کر رہے ہیں, میڈیم ویو ریڈیوز کام کر رہے ہیں, کمیونٹی ریڈیوز کام کر رر ہیں, آپ ان پہ ان کی مختلف زبانوں میں ان کو سن سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت امریکہ کی کسی بھی ریاست میں چلنے والا ریڈیو ہے اس کو ایک کلک پہ سن سکتے ہیں. صحیح. پاکستان میں جس ایسے ریڈیوز ہیں جن کی نشریات شاید کراچی سے باہر نہیں جاتی, یا لاہور سے باہر نہیں جاتی, اسلام آباد سے باہر نہیں جاتی, ہم ان کو کسی بھی اپنے ایسی جگہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں جہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کے سگنلز دستیاب ہیں. صحیح, بالکل. اسمارٹ فون نے یہ کر دیا. اہمیت کا حامل ہمارا یہ ایک مشن آپ کہہ لیں اس کو, جیسے کہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ایک لاک ڈاؤن اور جو ایک سلسلہ ہے, وہاں پہ مکمل جو پابندی میڈیا پہ ہو تب بھی ہمارے ریڈیو پاکستان کی آواز وہاں پہنچتی ہے, اور ہمارے پاکستانیوں کے جذبات وہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دکھ کو, آپ کے کرب کو نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ عالمی پلیٹ فارم سے اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا کرب دنیا تک پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا. حوصلہ افزائی ان کی جو ہو رہی ہے وہ, تو ریڈیو تو اس طرح سے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو, یا جو غمزدہ ہمارے ہم وطن ہیں, ہم اپنی ریاست سے ان کو الگ نہیں محسوس کرتے. ہمارے بابائے قوم فرما گئے ہیں کہ کشمیر شہر آ گیا ہماری, تو ہم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. تو یہی ریڈیو ہی ہے جو ان تک بھی ہمارا پیغام, ہمارا خلوص پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے. ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کہوں, کاشف صاحب آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یقیناً نئی حکومت ایک عزم کے ساتھ کہ کئی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے, اس میں بہتری لانی ہے. اگر پرائم منسٹر پاکستان, صدر پاکستان یہ بھی اگر آ کے ریڈیو پاکستان پہ ہی خطاب کریں, ہفتے میں نہ صحیح ایک مہینے بعد, تو جوں ہماری سیاسی شخصیات یا حکومتی ارکان ریڈیو کو توجہ دیں گے, اس کی اہمیت کو بنفس نفیس آ کر اجاگر کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کی افادیت اور ہمارے اس اے ٹی وی کے توسط سے یہ آپ کی جو بات ہے یہ وہاں تک پہنچ چکی ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے اوپر جلد عمل ہوگا. ساتھ ساتھ ایک لاسٹ میں اور علی آپ سے بات کہنا چاہوں گی کہ اکثر آپ اپنے شوز میں مختلف قسم کے جو وہ ہیں پیغام, اپنے میسیجز جو ہیں وہ اپنے انداز میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے. کبھی یہ نہ ہو کہ جی یہ ہمیں پوائنٹ کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی چیز سنا رہے ہیں, ایک انداز آپ لوگوں کا بالکل مختلف ہوتا ہے جو اثر انداز کر جائے آپ کے دل میں. ابھی بھی میں چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ ایسا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو اس ٹریفک پولیس کے حوالے سے, ان کی رولز کے حوالے سے, ان کی گائیڈنس کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے لوگوں کو
کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. جی آپ کے اپنے گھر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. صحیح بات. اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اگر آپ موٹر بائک رائڈ کر رہے ہیں تو احتیاط سے ڈرائیونگ کیجیے, ٹریفک رولز کی پابندی کیجیے تاکہ آپ سیفلی اپنے گھر پہ پہنچ سکیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. رضوان آپ کا شکریہ. جی ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے, جی کیونکہ ہم ریڈیو کا دن منا رہے ہیں, اب اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا کام وہ بتانا ہے جو ہو رہا ہے. صحیح. حالانکہ ریڈیو کا یا ٹیلی ویژن کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا یا ان کی ذہن سازی تھا کہ کیا ہونا چاہیے, درست کیا ہے, صحیح کیا ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے, نہ کہ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے اسی فلو میں چلنا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, سب کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں. ایسا نہیں, ہر چیز کو اپنی ترتیب دینا اور ہر چیز کو اچھے رنگ میں ڈالنا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے, چاہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے شوز کر رہے ہیں یا ریڈیو پہ آپ لوگ کر رہے ہیں. جی ایک پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید بھول گئے, اس سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہم شاید ون وے کمیونیکیشن میں موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے والے سن رہے ہیں. ریڈیو آج بھی وہ میڈیم ہے کہ جو ٹو وے کمیونیکیشن کو بہت آسانی سے کیری کر رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا سننے والا اسی ٹائم اپنا موبائل اٹھاتا ہے, فون اٹھاتا ہے اور ہمیں کال کر کے کہتا ہے کہ صاحب یہ بات اس انداز سے نہیں ہے, شاید اس انداز سے. تو اپنا ویو پوائنٹ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں. اور ہم شاید آج بھی اس میڈیم پہ ریڈیو کے توسط سے موجود ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سننے کا ہنر بھی آنا چاہیے, جہاں پہ سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. آڈینس کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت زیادہ ہو سکتا ہے ریڈیو پہ. ہم ایس ایم ایس بھی لیتے ہیں, ہم کالز پہ بھی بات کرتے ہیں, ان لائک ٹی وی جس پہ آپ کی ون وے کمیونیکیشن جیسے کاشف نے کہا, ریڈیو پہ کمیونیکیشن آپ کی آڈینس سے بڑے مزے کی ہوتی ہے. بالکل, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کس طرح سے اثر کر رہی ہے سامنے والے پہ, اور پھر اکثر ان کے بھی آپ کو ریپلائز آ رہے ہوتے ہوں گے مختلف قسم کے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, اپنا نظریہ وہ لوگ پیش کر رہے ہوں گے, تو دونوں کی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. ایک بڑا چسکا ہوتا ہے, آپ کو آڈینس سے اتنا پیار ہو جاتا ہے. جو ٹی وی پہ بھی بہت سارے اینکرز ہیں وہ ریڈیو پہ بھی آرجے کے طور پہ کام کرتے ہیں. جس سے لسنرز کو پیار ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. ٹرو دیٹ. ویل, یہ اگر ہم ریڈیو تو آبویسلی جب ابھی بات کی تھی کہ اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک, اس کے اوپر بات کرتے گئے تو بڑی مختلف پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے, لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا. وہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اس سیگمنٹ کو اینڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے. بے حد شکریہ فاطمہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. رضوان بہت بہت شکریہ آپ کا. کاشف تھینک یو سو مچ. علی اینڈ تصور جی آپ کا بھی بے حد شکریہ.